ताराबाई के कोठे की बेरौनकी ताराबाई को बेहाल करती थी और वो अंदर ही अंदर कुटती रहती थी। क्या बात है आपा? उसकी मुलाजमा ने चालियां फांकते हुए पूछा। क्या बताऊं फिरोजा तुम्हें, इतनी रौनकी हुआ करती थी, मगर हाय रे मारी किस्मत मेरी कि मेरी नाजुक रेशम की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई कि सब खत्म हो गया। ताराबाई ने आह भरी। आपा, वैसे रोशनी 18 की होने वाली है और क्या कद काठ और हुस्न है। एक बार जलवा दिखा दिया ना उसने तो देखना कैसी रौनकें होती हैं। फेरोजा ने कहा। खबरदार फेरोजा, तुमने मेरी बच्ची का नाम भी लिया। अंदर दाखिल होती रेशम ने गुस्से से कहा। वाह रेशम, बस कर दिया कर मेरी धी, बस तू कर दे अम्मा। और मैंने अपनी बच्ची को 7 पर्दों में छुपा कर रखा है और तू उसे कोठे की रौनक बनाना चाहती है। जिस दिन रेशम मर जाएगी ना, तेरी ख्वाहिश उसी दिन पूरी होगी। वो सर्द लहजे में बोली और उन दोनों को हक्का बक्का छोड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। देखा तूने से फिरोजा? तारा भाई झलक कर बोली। देख रही हूँ आपा, और आप तो रौनकों को भूल ही जाएं। फिरोजा ने मुंह बनाकर कहा। ये मनहूस रोशनी जब से रेशम की गोद में आई तब से उस कोठे की रौनकें खत्म हो गई। ताराबाई नफरत भरे अंदाज में बोली। आपा, एक शख्स कल रीमाबाई के कोठे पे आया था और वो फोन में बता रहा था किसी को कि रीमाबाई के यहाँ एक डांसर है और खूबसूरत भी है, तो वो शो के लिए चली जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि रीमाबाई के दिन फिर झलकेंगे। फेरोजा ने सरगोशी की। एक काम करना तुम फेरोजा। क्या आपा? वो शख्स आए तो इधर ले आना और हम रोशनी को दिखा देंगे उसे। ताराबाई ने शातराना लहजे में कहा। हाँ आपा, ये ठीक है, फेरोजा ने ठट्ठा मारते हुए कहा। चल फिर, अब नजरें गाड़ के रख रीमाबाई के कोठे पे, ताराबाई ने कहा। फिरोजा ने सर इस बात में हिला दिया। रेशम कमरे में दाखिल हुई तो बेड के बीचों बीच तकिए को दबोच कर सोई हुई रोशनी को देखकर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। रोशनी, मेरी जान, रेशम ने उसकी सिल्की स्याह बालों में उंगलियां फेरते हुए पुकारा। वो गनूदगी में बोली। मेरी जान, उठकर असर की नमाज पढ़ लो, रेशम ने कहा। माँ, अभी तो अजान हुई है, वो नींद में बोली। तो बच्चे, नमाज वक्त पर ही पढ़नी चाहिए ना। बस 10 मिनट, माँ फिर उठती हूँ, वो गनूदगी में बोली। अच्छा ठीक है, रेशम ने उसका माथा चूमते हुए कहा और फिर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उठी और रोशनी पर फूंक मारी। गुड इवनिंग माँ। रोशनी ने धीरे से आंखें खोली और फिर बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। गुड इवनिंग मेरी जान, रेशम ने उसका माथा चूम कर कहा। चाय मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी बच्चे, जरूर मिलेगी। तुम्हारे बाप की मिलें चल रही हैं, ताराबाई ने अंदर आकर गुस्से से कहा। रोशनी ने सहम कर रेशम की तरफ देखा। बस किया कर अम्मा, मैं फैक्ट्री जाती हूँ ना और कमा कर लाती हूँ। हाँ, बहुत कमाती हो तुम, महीने का 20,000 कमाती हो, और उसे 3 गुना तो जब तू नाचती थी तब कमाती थी। मगर ये मनहूस ने आकर मेरे कोठे का सत्यानाश कर दिया। मुझे तो लगा था कि इतनी सोहनी कुड़ी आई है तो अब वारे न्यारे होंगे, मगर हमारा तो हाल फकीरों जैसा हो गया। बस अम्मा, मुझे पता है कि तुझे पैसों से बड़ा प्यार है, मगर पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। रेशम ने सहमी हुई रोशनी को अपनी आगोश में छुपाते हुए कहा। वाह रे तवाइफ, तेरी शराफत का आलिम। तवाइफा, अगर इज्जत की बातें करने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे हम। अभी तो सीमा है जो जाकर मर्दों को रुझाती है और 4 पैसे कमा लेती है, वरना तूने तो भूखे ही मारना था। मैं तो कहती हूँ तू एक बार उसे सीमा के साथ भेज तो देखना कि मुंह मांगे देंगे लोग। बस अम्मा, खबरदार जो मेरी बच्ची के मुतालिक कुछ गलत सोचा। मेरी बच्ची किसी की रखेल नहीं बल्कि इज्जतदार बीवी बनेगी, रेशम ने धाड़ कर कहा। हा हा हा, बड़ी मजाया है रे तू रेशम। यहाँ कोठियों पर कोई इज्जतदार बीवी बनानी नहीं आता। तूने कभी देखा कि तवाइफा यहाँ से बड़ी इज्जत से रुखसत हुई हो? तारीख जरूर बदलेगी माँ, और मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत मेरा रब करेगा। रेशम की बात पर ताराबाई ने तंजिया अंदाज में हंकारा भरा और बरबराती हुई बाहर निकल गई। रेशम ने आंखें चपक कर आंसू अंदर धकेलती रोशनी को देखा तो उसका दिल तड़प उठा।
کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو میری جان، ریشم نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے کہا۔ اگر نانی نے مجھے کہیں بھیج دیا تو اپنی بیٹی کو آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، ریشم نے مضبوط لہجے سے کہا، مگر اندر ہی اندر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ سچ سچ میری جان، ریشم نے مسکرا کر کہا، اور اس کی پیشانی پر پریشانی کے بادل لہرا رہے تھے۔ پھر روشنی اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی اور ریشم کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی کہ فون کی رنگ کرنے پر اس کا اتکاس ٹوٹا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ مس ریشم، آپ کے آپریشن کا ٹائم اس مہینے کے آخر میں رکھا گیا ہے، تو آپ ہسپتال کا چکر لگا لیجیے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آر یو لسننگ مس؟ یہ ہاں، یس، ریشم نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کل اسپتال تشریف لے آئیے گا۔ جی ٹھیک ہے، ریشم نے کہا اور پھر کال کٹ ہو گئی، مگر ایک اضطراب سا اس کے اندر پھیل گیا تھا۔ روشنی نہا کر نکلی تو ریشم کو سینے پر ہاتھ رکھے دوڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ پاس جائے ریشم زمین پر گرتی چلی گئی۔ روشنی کی چیخ نکل گئی، ہائے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ تارا بائی چلائی، ہائے جلدی کر، باہر دیکھ، کسی گاہک کی گاڑی ہوگی، کیونکہ سامنے ریما بائی کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، تارا نے روشنی سے کہا۔ تارا بائی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ روشنی ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی اور اس کا دوپٹہ بھی اس کے گلے میں تھا۔ پوچھ سے نیچے تک آتے سیاہ بال ناگنی کی طرح لہرا رہے تھے۔ گوب سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر تیزی سے ریما بائی کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہاں موجود دو شخص اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں کیا کری ہے تم؟ خالہ، میری ماں بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز بابو جی آپ کی ہیلپ چاہیے، وہ ایک مسحور کن پرسنالٹی والے شخص کے سامنے جا کر بولی۔ روشنی، چل جا اپنے گھر، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری بیٹی کومل سے ملنے آئے ہیں۔ ریما بائی، آپ سے پھر بات ہوگی، اس وقت ہمیں اس لڑکی کے پاس جانا ہے، کیونکہ کسی کی جان کا سوال ہے اور اگر اس کی جان کو خطرہ ہو گیا تو ہم سب پر گناہ لگے گا، اور میں تو ویسے ہی بڑا ہیلپ کرنے والا انسان ہوں۔ وہ شخص مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ، آپ پلیز جلدی سے باہر آ جائیں، میں اپنی ماں کو لے کر اوپر سے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے مڑی اور پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فیروزہ اور سیما کی مدد سے ریشم کو اٹھا کر نیچے لائیں اور پیچھے گاڑی میں لٹا کر اپنی گود میں سر رکھ لیا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ پلیز ٹینشن مت لیجیے، ہم بس کچھ دیر میں اسپتال پہنچ جائیں گے، اور ویسے بھی میرے اسپتال میں جانے والے وہاں کافی موجود ہیں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک بہت بڑے اسپتال میں موجود تھے اور اس شخص کے ایک اشارے پر وہاں سب ڈاکٹرز پہنچ چکے تھے۔ ان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر نے ان سے پوچھا تو روشنی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے پتہ ہے، پیچھے سے تارا بائی کی آواز آئی۔ وہ سب جلدی سے ان کی طرف لپکے۔ یہ رہی رپورٹس، تارا بائی نے کہا۔ او مائی گاڈ، ان کے دل کے وال بند ہیں، اور یہاں ہمارے اسپتال کی پیشنٹ ہیں یہ۔ ڈاکٹر ثانیہ چیک کرتی ہیں ڈاکٹر جے اے کے کہنے پر۔ ڈاکٹر ساجد، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلا لینا چاہیے، ایک ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جے اے آج صبح کی فلائٹ سے ہی اپنے ایک سیمینار کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، تو وہ نہیں آ سکتے، لیکن اب ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر ہارون کو بلا لیتے ہیں، وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹر جے اے سے کم نہیں ہے، ڈاکٹر ساجد نے کہا اور پھر ساتھ ہی فون ملانے لگا۔ روشنی بینچ پر بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ ڈونٹ وری روشنی، اس شخص نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں میری بچی، ٹھیک ہو جائے گی سب کچھ، تارا بائی نے کہا۔ نانو، اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو کیسے جئیں گے؟ وہ تارا بائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کچھ نہیں ہوگا پتر، فیروزہ نے کہا۔ پھر روشنی سر جھکا کر کچھ پڑھنے لگی۔ اوکے، ہم لوگ چلتے ہیں، تو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ لوگ ہمیں انفارم کیجیے گا، یہ میرا کارڈ ہے، اس شخص نے روشنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، یو آر آلویز ویلکم مس روشنی، وہ شخص مسکرا کر بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ کیا تھا یہ سب؟
مہروز نے اسپتال کے کمپاؤنڈر میں آ کر پوچھا، کیا کیا تھا؟ وہ گوگل اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے انجان بنا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں باب کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں؟ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ تم کس کے متعلق بات کر رہے ہو؟ اتنا میٹھا انداز پہلی بار دیکھا تو ہضم نہیں ہو رہا، مہروز نے کہا۔ اچھا، جب وہ پہلی بار سامنے آئی تو اس کے حسن سے تم گھومے تھے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے وہ حسین ہے، لیکن آپ کب سے حسن سے متاثر ہونے لگے کہ اس کے پرسنل معاملات میں بھی حصہ لینے لگے؟ وہ کول مین جیسا ایٹیٹیوڈ کہاں گیا؟ اور پیسے پھینکو گے تو وہ خود چلی آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں، انسانوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں مہروز، اور وہ لڑکی پیسوں سے نہیں بکنے والی، تو پھر خریدو گے کیسے اسے؟ مہروز حیران ہوا۔ ہر چیز بکاؤ ہوتی ہے، بس خریدنے کا ہنر آنا چاہیے، اور اس بار بوب رانا اس کی مجبوری خریدے گا۔ بوب رانا نے کہا، غلط، بالکل غلط۔ پیچھے سے آواز آئی۔ دونوں اپنے پیچھے تارا بائی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اچھا، تو کیسے خرید سکتے ہیں؟ بوب رانا نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اسے اپنے نام کر کے، ورنہ جو بیڈ پر پڑی میری بیٹی ہے نا، وہ تمہارے احسان کو کسی کھاتے میں نہیں لائے گی، اور اس لڑکی کے لیے تو وہ جان قربان کر دے، لیکن اگر اس لڑکی سے شادی کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہوگی۔ واہ تارا بھائی، میں تو امپریس ہو گیا آپ سے۔ اسے مجبوری کے نام پر میرے در پر لے آئیے گا اور آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازوں گا، بوب رانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر تک لے آؤں گی، تارا بائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈن، انتظار رہے گا، بوب رانا نے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ نانو، میں ماما کے آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ وہ سسکی اٹھی تھی۔ وہ شخص جو کارڈ دے کر گیا تھا اس سے بات کرو، وہ ضرور مدد کرے گا، لیکن میں ایسے ایک اجنبی سے کیسے مدد لوں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اپنوں سے اپنا ہے وہ، اس وقت مدد کی جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ نہیں منع کرے گا۔ تمہیں چل مس میرے ساتھ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ایک فلیٹ ایریا میں پہنچے تو مہروز نے ان کا استقبال کیا۔ پھر وہ لوگ مہروز کی معیت میں چلتے ہوئے ایک فلیٹ میں پہنچے۔ آپ لوگ بیٹھیے، سر آتے ہوں گے، مہروز نے کہا۔ روشنی سر جھکا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بوب رانا کمرے میں آیا اور روشنی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنا معصوم حسن نہیں دیکھا کبھی، اور اپنے حسن انجان بھی ہو۔ کمرے میں اس کی بھاری آواز گونجی تو روشنی نے چونک کر اسے دیکھا، جو کہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا دل گھبرا گیا۔ کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بوب رانا نے ہنوز اس پر نگاہیں جمائے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایک فیور کر دے کہ کچھ پیسے دے دیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ کتنے؟ 5 لاکھ، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ 5 لاکھ میں کتنے سو ہوتے ہیں؟ کیا یہ جانتی ہو؟ بوب رانا نے گھیرا تنگ کیا۔ جی 5,000 سو، وہ کامتے لہجے میں بولی۔ اتنی اماؤنٹ واپس کیسے کرو گے؟ میں آہستہ آہستہ لٹا دوں گی، وہ سر جھکاتے بولی۔ نہیں لٹا سکتی ہو تم، بوب رانا نے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روئیے مت، میرے پاس ایک آپشن ہے آپ کے لیے کہ جس سے آپ اپنے پیسے لٹا سکتی ہیں۔ وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ جی بتائیے، میں آپ کے پیسے لٹانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، سوچ لیجیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مکر جائے۔ بوب رانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ بتائیے، میں نہیں مکروں گی، آپ کو مجھ سے 6 مہینوں کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ بوب رانا کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ میری مجبوری خریدنا چاہتے ہیں؟ جب آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں خریدنے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اور اپنے فائدے کی چیز میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی 6 مہینے کے لیے؟ وہ اپنے رخسار سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو آپ کو وقت آنے پر پھر بتا ہی دوں گا، فی الحال نکاح خواہاں بھی موجود ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں، تو نکاح ابھی کر لیتے ہیں، اور آپ کا حق مہر 10 لاکھ دوں گا آپ کو، اور اس حق مہر سے آپ پر جو بھی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ نہیں، میں اپنی ماما کی اجازت کے بغیر کبھی کچھ نہیں کروں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھ جا روشنی،
کیا نہیں کیا اس نے تمہارے لیے؟ اپنے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر تمہیں کھانا دینے کے لیے مزدوری کرتی رہی ہے، تو اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تارا بائی نے غصے سے کہا۔ لیکن آنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو اپنی ماں کو اگر بتائے گی کہ تو نے 6 مہینوں کے لیے شادی کرنی ہے تو وہ کرنے دے گی؟ ایسا وہ کبھی بھی نہیں کرنے دے گی۔ تو اچھے سے جانتی ہے کہ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، لیکن اب جب تمہاری محبت کی باری آئی ہے تو تم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہی ہو، تارا بائی نے کہا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچیں اور پھر گرتے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ روشنی بوب رانا کی بیوی بن چکے تھے۔ پھر بوب رانا نے اسے 10 لاکھ کیش دیے اور وہ فیروزہ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ رہا آپ کا 2 کروڑ کا چیک تارا بائی۔ ہم قدردان لوگ ہیں، آپ نے جو ہمیں بتایا ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ سب ممکن ہوا۔ 2 کروڑ بڑی کم قیمت لگائی ہے آپ نے تارا بائی، روشنی کی کوئی قیمت ہے بھی نہیں۔ ایک بار یہ لڑکی سکرین پر آ گئی نا تو قیامت برپا ہوگی۔ اور یہ قیمت میں نے تمہاری ایڈوائس کی لگائی ہے، نہ کہ روشنی کی۔ اور یہ بہت بڑی قیمت ہے، کافی عرصے تک تم بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ اگر ختم ہو جائے تو پھر بوب رانا کے پاس آ جانا، بوب رانا تمہیں خیرات دے دے گا۔ بڑا ویسے غرور ہے آپ کو صاحب خود پر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس دن یہ ضرور خاک میں مل گیا نہ تو مجھ کو یاد کر لیجیے گا، تارا بائی نے طنزیہ انداز میں کہا اور پیسے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ آپ کانٹریکٹ میرج کر لی؟ کیا اس طرح روشنی کو نہیں خرید سکتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں روز کے وہ بک جاتی؟ ویسے اگر میں اسے پیسے دیتا نا تو وہ مکر جاتی، بعد میں تو وائف زادیوں کے کوئی ایمان نہیں ہوتے۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ آپ کی ممی کو پتہ چلا تو وہ پھر ناراض ہوں گی، مہروز نے آہستہ سے کہا۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو بھی کرتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ لڑکی پیسے لینے کے بعد بھی کبھی بھی ڈانس کے لیے نہیں مانے گی، مگر اس کا دل چڑیا کی مانند ہے۔ میری قربت اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرے گی، بوب رانا نے صفاق لہجے میں کہا۔ تو زبردستی کریں گے اس بار آپ؟ مہروز نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پر یہ بھی کر جاؤں گا کیونکہ میں نے اس پر پیسہ لگایا۔ 2 کروڑ کو 200 کروڑ بنانے کی ضد ہے میری اور یہ پوری کروں گا۔ اگر وہ زبردستی کرنے کے باوجود بھی آپ کی بات نہ مانی تو؟ کیونکہ آخر کو وہ ایک طوائف زادی ہے اور ایسی لڑکیاں نہ جانے کتنے مردوں کی باہوں میں جاتی ہیں۔ تم بہت بھولے ہو مہروز، اس کا وہ انجان سا حسن کبھی کسی کی نگاہوں میں آیا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو مرد کی نگاہوں سے بھی انجان ہے، وہ ایک انچوے گلاب ہے جو کہ ایٹم بم بننے والا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اتنا ایکسائٹڈ دیکھا آپ کو، مہروز نے کہا۔ چیز ہی ایسی ہے، بوب رانا نے وائن کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا اور پھر بوتل پکڑ کر ایک سانس میں اپنے اندر انڈیل دی۔ بس کرے بوب سر، وہ اسے دوسری بوتل اٹھاتے دیکھ کر بولا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے یہ جلدی نہیں چڑھتی، تو جب تک چڑھے گی نہیں تب تک میں نہیں ہٹوں گا۔ مہروز نے کندھے چکائے اور باہر نکل گیا۔ ریشم کے آپریشن کے لیے اس نے پیسے تارا بھائی کو دیے تھے تاکہ وہ جمع کرواتے، اور خود وہ بوب رانا کے محل نما گھر میں آ پہنچی تھی۔ مگر تارا بائی کو معلوم تھا کہ ریشم کا علاج رفاعی اسپتال کی طرف سے ڈاکٹر جے یعنی جاسم افریدی کر رہے ہیں، تو اس نے وہ پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے تھے۔ وہ ایک عالیشان کمرے میں بیٹھی اس کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بوب رانا چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہاں لانے کا مقصد بتانے آیا ہوں۔ بوب رانا کی بات پر وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ تم ایز اے ڈانسر میری مووی میں کام کرو گی اور کل تمہاری ڈانس ٹیچر آ جائے گی۔ بوب رانا کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے کوئی ڈانس نہیں کرنا، وہ گھبرا کر بولی۔ تمہاری تو ماں بھی ڈانس کرے گی، بوب رانا نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں کے لیے اتنے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایک طوائف مجھے بتائے گی کہ مجھے کسی طوائف کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، وہ لب بھیج کر بولی۔ آئی نو، کل صبح ڈانس ٹیچر آئے گی تو چپ چاپ جو وہ سکھائے گی تم سیکھنا، میں کچھ نہیں سیکھوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تم جیسی کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے،
وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ روشنی جلدی سے رخ پھیر گئی، پھر وہ اس کے پاس آیا اور اسے بازوؤں سے جکڑ کر اسے قریب کیا۔ پلیز ڈونٹ، وہ تڑپ کر بولی، اور آنسو اس کے شفاف رخسار پر پھسل گئے۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، پھر وہ اسے پیچھے دھکیل کر شرٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ روشنی بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بار بار چلک رہی تھیں اور وہ ریشم سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ پھر قرآن پاک پڑھ کر وہ مڑی تو آنکھوں میں حیرت کے تاثرات لیے کھڑے بوبرانہ کو دیکھ کر چونکی۔ کیا بات ہے؟ ایک طوائف اور نماز؟ تم نماز پڑھو یا نیک بروان بن جاؤ، مگر تمہارے ماتھے پر جو طوائف کا ٹھپا ہے مجھے میں شریف زادی نہیں بناتے کا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ضروری نہیں کہ ایک عورت جنم سے طوائف زادی ہو، کسی نیک ماں کی بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اپنا کھو گیا ہو اس سے اور وہ طوائف بن گئی ہو۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، تسلی کے لیے یہ خیال بھی اچھا ہے، کہیں کسی دن یہ مت کہہ دینا کہ تمہارے شہر کے مشہور NGO اور اسلامک سینٹر کے اسکالر کی بیٹی ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، طوائف بھی انسان ہوتی ہیں، مگر آپ جب چاہیں اس سے مسل دیتے ہیں۔ اگر آپ مر چاہیں تو عورت کبھی فاحشہ یا طوائف نہ بنے۔ ساحل لدھیانوی صاحب کہتے ہیں، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ وہ کرب سے بولی۔ بوبرانہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صحیح کہا تم نے، مرد یوں ہی تو عورت کو دھتکارتا ہے، جیسا کہ میرے باپ نے میری ماں کو دھتکار دیا، اور کبھی میری طرف بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ پتہ ہے، میں بھی اپنے باپ جیسا ہوں، بہت برا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ روشنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کے باپ برے ہیں تو تربیت تو ماں نے کی ہے، تو اپنی ماں جیسا ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ ناگواری سے بولا اور پھر واپس مڑ گیا۔ روشنی سر جھٹک کے رہ گئی۔ بوبرانہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ لو، کپڑے چینج کر لو، میرا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تم کپڑے چینج کر لو اور پارلر والی تمہیں آ کر تیار کرتی ہے۔ بوبرانہ نے کہا، پلیز مجھے اپنی ماما سے ملنا ہے، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اب تم بوبرانہ کی بیوی ہو، ایک طوائف نہیں، تو اپنی ماں سے ملنے کا سوچنا چھوڑ دو، تمہاری ہر ضد کو پورا نہیں کیا جا سکتا، وہ سر لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دروازہ ناک ہوا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میں سیم ہوں اور آپ کی بیوٹیشین ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ جی اچھا، واو ماشاءاللہ، آپ کی سکن بہت پیاری ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، روشنی نے آہستہ سے کہا، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ ریڈی تھی، پھر وہ سیم کے ساتھ ہی باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھے بوبرانہ کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گیا تھا اور دل کی دنیا تہ بالا ہو گئی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی میکسی جس پر کاپر کلر کا کام تھا اور کنکن کی وجہ سے فراک پھولی ہوئی تھی اور کندھوں پر چادر لی تھی۔ بوبرانہ نے پاس آ کر اس کی چادر اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چلو میری چادر، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ لاکھوں لگائی ہیں تم پر اور تم اس سستی چند سو کی چادر سے لاکھوں کی میکسی کی شو ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ دھاڑا تو اس کی آنکھیں چلک اٹھی، پھر وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ہائے جان، پلیز میٹ مائی وائف مسز روشنی بوبرانہ، اس نے اسے متعارف کروایا۔ اوہ ہائے مسز بوبرانہ، جان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روشنی نے ہاتھ مسلتے ہوئے بوبرانہ کو دیکھا تو اس کی کاٹدار نگاہوں سے گھبرا کر اس نے جان سے ہاتھ ملایا۔ پھر بوبرانہ جان سے ڈیل کے متعلق بات کرنے لگا۔ روشنی وائن کی بوتل کھولو، بوبرانہ نے کہا تو بوتل پکڑ کر کھولنے لگی اور اس طریقے سے کھولی کہ ڈھکن اچھل کر جان کے منہ پر لگا اور وائن چھلک کر اس کے کپڑوں پر گری۔ بوبرانہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ روشنی اٹھو، وہ سکون سے بولا، مگر ہاتھ پر گرفت اس کی بہت سخت تھی کہ روشنی کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر واش روم ایریا میں آیا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا۔ تمہارے اندر مینرز نام کی چیز نہیں ہے، بے عزتی کر دی میری، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس واش روم میں بند رہو گی۔
باب رانا دھاڑا اسے لاک کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ پھر کچھ 2 گھنٹوں کے بعد وہ آیا تو اسے نکال کر بازو سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ریشم کو جب ہوش آیا تو وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ میری روشنی کہاں ہے اماں؟ اس نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیٹی کو میں نے باب رانا سے بیاہ دیا ہے، اب کچھ عرصے تک وہیں رہے گی، اور جب وہ باب رانا کا دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے دے گا۔ اس کی بات پر جیسے ساتوں آسمان ریشم پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ جھوٹ ہے اماں، ایسا نہیں کر سکتی آپ، اپنی اچھی طرح جانتی ہیں کہ میری بچی کتنی پاکیزہ تھی۔ ارے مجھے تو الزام دے رہی ہو، تمہاری بیٹی نے خود اپنی خوشی سے شادی کی۔ تارا بائی نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ چیخنے چلانے لگی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، اس نے آ کر تارا بائی کو ڈانٹتے وہاں سے نکالا، پھر وہ ہوش میں آنے کے بعد جیسے گمسم سی ہو گئی تھی۔ مزید 15 دن گزر چکے تھے اور تھوڑے دنوں تک اسے چھٹی ہو جانی تھی کیونکہ وہ ریکور کر چکی تھی۔ اس وقت بھی بڑی سی چادر اوڑھے وہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ ڈاکٹرز اندر آئے۔ سب نے چہرے پر ماسک لگائے رکھے تھے، اس کے خود بھی چہرے پر ماسک لگا تھا اور چادر سے اس نے اپنا گھونگھٹ بھی نکال رکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرم سی آواز سے ریشم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بلا شبہ ڈاکٹر جاسم ہی تھے، وہ شخص جو اس کا موزن اور نہ جانے کیا تھا۔ اس شخص کو زندہ دیکھ کر جیسے ریشم خوشی سے پاگل ہونے والی تھی، مگر پھر روشنی کا خیال آتے جیسے دل ڈوب گیا۔ پھر ڈاکٹر چیک اپ کے بعد باہر گیا تو اس کے کب کے رکے آنسو چھلک اٹھے اور وہ ماضی میں ڈوبتی چلی گئی۔ تارا بائی کے ہاں ریشم بائی کے بہت چرچے تھے۔ 16 سالہ ریشم کو آج پور سجا کر پہلی بار محفل میں لایا گیا اور اس کے گھنگروں کی جھنکار سے ہر شخص تھرک رہا تھا۔ پھر محفل ختم ہوتے ہی ایک شخص نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکی۔ تارا بائی، مجھے یہ لڑکی کچھ دن کے لیے چاہیے اور یہ رہی اس کی قیمت، اور اس سے زیادہ دوں گا جب یہ واپس آئے گی۔ ریشم اس شخص کے الفاظ پر کام کر رہ گئی اور بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، مگر تارا بائی تو اتنے پیسے دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر روتی بلکتی ریشم کو وہ شکیل نامی شخص زبردستی لے گیا۔ گاڑی راستے میں سگنل پر رکی تو وہ اس میں سے نکل کر ایک طرف کو بھاگنے لگی اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرائی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسپتال کے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے سر سے اٹھتی ٹیسوں کو دبایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر سنت نبی سجی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ میرا نام جاسم آفریدی ہے، میری بیوی کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اندر بلا لوں؟ ڈاکٹر جاسم نے اپنے نرم لہجے میں کہا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، نگاہیں چکائے۔ وہ شخص بنا اس کی طرف دیکھے بات کر رہا تھا۔ اس نے ایسا مرد کہاں دیکھا تھا؟ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے غلیظ نگاہوں کی ہی عادت رہی تھی۔ دل جیسے رک رک کر چلنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی اجازت دیتے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے حجاب کیا ہوا تھا اور کندھوں پر بڑی سی چال اوڑھ رکھی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر ماریا ہے اور میں رات کو نکل ہی رہی تھی اپنے اسپتال سے کچھ آگے پہنچے، آپ میری گاڑی سے ایک دم ٹکرائی، بہت گھبرا گئی تھی میں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں گاڑی بہت سلو چلاتی ہوں، ورنہ جانے آپ کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ شخص اچھا تھا تو اس کی بیوی بھی اس جیسی تھی، نرم مزاج، محبت کرنے والی۔ اچھا خیر، اب مجھے یہ بتائیے آپ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر والوں کو کیسے انفارم کیا جائے، اور آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ آپ میری گاڑی سے جب ٹکرائیں تو بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ماریا نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ ڈالے۔ ریشم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے لہجے کو ہموار بنایا، اور شاید زندگی میں پہلی بار یوں جھوٹ بھی بولا۔ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے تھے، یتیم سمجھ کر اپنا مفت کا مال سمجھ لیا تھا۔ وہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے اور میں وہاں سے بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی۔ پلیز مجھے بچا لیجیے۔ وہ ڈاکٹر ماریا کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ او مائی گاڈ، میری جان، بس خود کو سنبھالو اور چلو میرے ساتھ، میری بہن بن کر۔ ڈاکٹر ماریا نے فوراً ہی اس کی باتوں پر یقین کر لیا، اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور ڈاکٹر
جاسم اپنی بیوی کی باتوں کو تو ہر وقت ترجیح دینے والا ذرا برابر بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ لوگوں کے ساتھ اس قدر بڑے منشن میں آ گئی، وہ بڑی حیران تھی۔ اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ کر ڈاکٹر جاسم اور ان کی بیوی کا مثالی پیار تھا۔ ان کی ایک 6 سالہ بچی تھی، اتنی کیوٹ، اور سر پر حجاب لیے تو اور بھی پیاری لگتی تھی۔ چند دنوں میں ہی وہ بچی اس سے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ بچی 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھی۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر جاسم کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر ماریہ کے پہلے شوہر سے ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے بھی 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور ان کا بھی ایک بیٹا پہلے شادی سے تھا، جو کہ ان کی سابقہ بیوی ساتھ ہی لے گئی تھی، اور آج تک کبھی وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل سکے۔ مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ لندن میں رہتے ہیں اور اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں اس کے حصے کا خرچہ ہر مہینے بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر جاسم نے ڈاکٹر ماریہ کے اندر اتنی تبدیلی لائی کہ وہ بھی انہی کی طرح مذہبی بن گئی، اور ان کی بیٹی پر، جو کہ ان کے شوہر کی سگی نہ ہونے کے باوجود وہ جان چھڑکتے تھے، اس کا دل اس فیملی کی سچائی اور محبت پر جیسے بہت متاثر ہوا، اور وہ ننھی سی قرۃ العین جلدی اس کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ مگر اسے آئے ہوئے بھی یہاں 6 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک سے ڈاکٹر جاسم کے گھر کچھ ملحدوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر جاسم ان ملحدوں کے خلاف ایک کتاب لکھ چکے تھے، اور اس حملے میں ان کی بیوی بہت زخمی ہوئی، اور ڈاکٹر جاسم کو بھی 3 گولیاں لگی تھیں، اور ان کی بیوی ڈاکٹر ماریہ نے اس سے التجا کرتے ہوئے اسے پچھلے راستے سے جانے کو کہا، اور پھر اسے اس طرح خبروں سے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر ماریہ کی وفات ہو گئی اور ڈاکٹر جاسم بھی خطرے میں ہے۔ پھر وہ اس سے پہلے کہ کسی طرح قرۃ العین کو لے کر کہیں جائے، دوبارہ سے اپنی ماں تارا بائی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اگر تو اپنی اس ننھی سی شہزادی کو بچانا چاہتی ہے تو دوبارہ سے میرے کوٹھے کو تمہیں آباد کرنا ہوگا، تارا بائی نے صفاقی سے کہا تو نفرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے قرۃ العین کو بچانے کے لیے دوبارہ سے تارا بائی کے کوٹھے کو رونق بخشی، لیکن دن کے وقت وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اسی سے قرۃ العین کو کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ نیک ماں باپ کی بیٹی ہے اور وہ اسے حرام کا لقمہ نہیں کھلائے گی۔ جس بچے کو اس نے 12 سال سے سنبھال کر رکھا تھا، آج اس کی وہ بیٹی غائب ہو چکی تھی۔ وہ جو شخص کو اس کی امانت واپس کرنا چاہتی تھی، آج کس منہ سے اس کے سامنے جائے گی؟ اسی لیے وہ ڈاکٹر جاسم سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ماضی سے حال میں واپس آئی تو اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی گمسم سی بیٹھی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح ڈاکٹر جاسم کو بتائے گی کہ وہ ان کی امانت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مگر قدرت نے اسے اس قدر بے بس کر دیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو بچا نہیں پائی۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے نکال کر دم لے گی۔ وہ اپنی نیک پیاری سی بیٹی کو کسی درندے کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے یہاں سے جاتے ہی وہ سب سے پہلے یہی کام کرنے والی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور آج اس کو اسپتال سے چھٹی ہو رہی تھی، مگر وہ تارا بائی کے ساتھ اس کے کوٹھے پہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے سب سے پہلے بوب رانا کو ڈھونڈ کر اس سے اپنی بیٹی کو لینا تھا، اور پھر اس کے بعد اسے کیا کرنا تھا یہ تو اس نے ابھی سوچا نہیں تھا، مگر اتنا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اس کوٹھے پر واپس نہیں جائے گی، اور اپنی بیٹی کو تو بالکل بھی وہ اس جگہ پر نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ گندگی اب اس کی بیٹی کو نگلنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی بیٹی کی جوانی کو کیش کرنے کے لیے تارا بائی اب کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ تارا بائی جو اپنی سگی بیٹی کی نہ ہو سکی، وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے بے دہانی میں باہر نکلی تو سامنے ڈاکٹر جاسم اس کی فائلز دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنے چہرے پر نقاب لیتی، ڈاکٹر جاسم کی نظر اس پر پڑی اور وہ جیسے ساکت رہ گئے۔ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مہروز اندر داخل ہوا۔ بھابھی، اپنا بیگ وغیرہ پیک کر لیجئے، ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے نیو والے گھر میں جا رہے ہیں، مہروز نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنی تیاری کرنے لگی۔ وہ جب بوب رانا کے ساتھ اس کے گھر کے سامنے پہنچی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس گھر کو پہلے سے پہچانتی ہے، اور دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود کوئی یاد نہیں آ رہی تھی، کچھ دھندلی سی یادیں تھیں۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ڈائننگ ہال میں بیٹھے جاسم آفریدی کو دیکھ کر جیسے روشنی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ اس گھر کے باہر کا نقشہ ضرور بھول سکتی تھی، مگر اس چہرے کو کیسے بھولتی؟
وہ مہربان چہرہ اس شخص کا تھا جس نے سب سے پہلی انگلی تھام کر اسے چلنا سکھایا تھا۔ ہائے مسٹر آفریدی، کیسا لگا سرپرائز؟ وہ چہک کر بولا۔ کون ہو تم اور میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ جاسم آفریدی نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہ شخص ہوں جس کو آپ کا وارث کہا جا سکتا ہے۔ نام تو میرا وجدان آفریدی ہے، مگر دنیا مجھے بوب رانا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بولتا چلا گیا اور جاسم آفریدی کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا۔ میرا بیٹا؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھنے لگے، مگر بوب رانا نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے انہیں وہیں روک دیا اور روشنی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ بچپن میں اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ کا ایک بیٹا ہے، مگر وہ بیٹا بوب رانا ہوگا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو مطلب وہ شخص اس کا بھائی تھا جس کے نکاح میں وہ تھی۔ اس کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، یہ سوچ کر وہ اپنے ہی بھائی کے نکاح میں ہے۔ دور رہ کر بات کیجیے، مجھے چھونے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں آپ کے مکروہ فریب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ دنیا کے سامنے آپ بہت بھلے انسان ہیں، مگر میرے نزدیک آپ ایک نمبر کے منافق ہیں۔ ارے، جو انسان اپنے بیٹے کا نہیں ہو سکا، خود دنیا کو کیا اور کس منہ سے تبلیغ کرتا پھرتا ہے؟ خود کو جنت کا حقدار سمجھتے اور دوسروں کو جہنمی۔ خود تو آپ اپنے بیٹے سے اتنے لاپرواہ رہے کہ آج تک اپنے بیٹے کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ یہاں تک کہ میری وہاں پر ملازمت کر کے مجھے پڑھاتی لکھاتی رہے، اور آپ کیا کرتے رہے؟ عیش و عشرت۔ مگر پتہ چلا مجھے جو کچھ آپ کے ساتھ، وہ بہت اچھا ہوا، یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ 11 سال پہلے آپ کو انہی لوگوں نے مارا جنہیں آپ نے جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، مگر انہوں نے آپ کی دنیا ہی جہنم بنا دی۔ میں بھی اگر ہوتا نا تو یہی کرتا۔ متنفر بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور اس کی نفرت کو سہنا جاسم آفریدی کے لیے بہت مشکل تھا۔ جھوٹ ہے یہ، وہ کانپتے لہجے میں بولے۔ یہی سچ ہے، اور مجھے اب اس کے علاوہ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، بہروز ان کا کمرہ سیٹ ویٹ کروا کر رکھو۔ کل ماما لندن سے آ رہی ہیں، اور آپ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر سے آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہ گئی، اور جاسم آفریدی صوفے پر اپنا سر تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ان پر ترس آ رہا تھا۔ پھر وہ چپکے سے وہاں سے جاسم کے کمرے میں گئی، ایک ایک چیز کو چھو چھو کر رو رہی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ایک ڈائری لگی، وہ اسے اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو بوب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سائڈ پر رک اس ڈائری کو پڑھنے لگی، اور اس ڈائری کی انکشافات نے اسے بیک وقت خوش بھی کیا اور اسے دکھ بھی دیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ بوب رانا کی بہن نہیں ہے، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ جاسم آفریدی کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ اس جاسم آفریدی کی جو کہ شاید اس کے جاننے والے مردوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، جس کا کردار، افکار اور اخلاق کا زمانہ گواہ ہے۔ وہ نم آنکھوں کو صاف کرتی ڈائری سائٹ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بوب رانا کی ماں سمین بیگم وہاں پہنچ چکی تھی، اور جاسم آفریدی کا کمرہ انہیں دیا گیا تھا۔ جاسم آفریدی گمسم سے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے، اور سمین غرور بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بوب رانا آیا تو سمین اٹھ کر اس کے گلے ملی۔ وہ اپنی ماں کا ماتھا چومتا ہوا وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ جائیداد جو میں نے اپنے نام کروائی ہے، اسی ہفتے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ اطمینان سے بولا تو سمین بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کو اس طرح دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے تو اچانک سے روشنی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی؟ اور تم یہ بات جاسم آفریدی کی اتنی حمایت کیوں کرتی ہو؟ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، سمجھی؟ وہ اس کی گردن دبوچے بولا تو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ واٹ دی ہیل، تمہیں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا؟ اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے دھاڑا تو ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ غصے سے سب چیزوں کو اٹھا کر مارتے ہوئے اس پر چلا رہا تھا، اور باہر کھڑی سمین مطمئن سی مسکراتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور جاسم آفریدی گمسم سے سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں جو بھی تھا یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہی بچی ان کے بیٹے کو سدھار سکتی ہے، مگر وہ اس سے بھی حد درجہ بدگمان ہو چکا تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اپنی ماں پر کس قدر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ڈاکٹر جاسم 2 دن کے بعد دوبارہ اسپتال آئے تھے، اور ان کی ایک پیشنٹ تھی جن کا آپریشن ڈاکٹر ہارون نے کیا تھا۔ وہ اس کی رپورٹس وغیرہ چیک کرنے کے لیے ان کے روم میں آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اس عورت کی فائلز کو پکڑ کر دیکھنے لگے، اور تبھی کھٹکے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا
تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر جیسے ساکت رہ گئے۔ ریشم، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے تو جلدی سے اپنی چادر درست کرتی گھبرائی سی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ریشم، مجھے پتا ہے، میں نیم بے ہوشی میں تھا جب وہ تمہیں میری بیٹی کو وہاں سے لے کر بھاگنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں کو بہت تلاش کیا مگر تم لوگ مجھے نہیں ملے۔ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ جاسم آفریدی کے پوچھنے کی دیر کی کہ وہ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دیجیے صاحب، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بچا سکوں مگر میں آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکی۔ جس روشنی نے مجھے دین کی روشنی سے روشناس کیا میں اسے نہیں بچا سکی۔ چند دن میں نے آنکھیں کیا بند کی تو میری بیٹی کو مجھ سے الگ کر کے پتہ نہیں کہ ظالم صفاق کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں خود اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی اور وہ ساکت و جامع سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ریشم نے جو انکشاف کیے وہ سن کر اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن پایا، بیٹے کو بھی کھو دیا اور بیٹی کو بھی، وہ نم لہجے میں بولے۔ نہیں نہیں صاحب، آپ کی بیٹی بہت لاجواب ہے، میں نے اسے کبھی بھی کسی خیر مرد کے سامنے بھی نہیں جانے دیا۔ اتنے برسوں سے میں نے کبھی اسے اس کوٹھے کی گندگی میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیا، وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور جاسم ساکت و جامد یکٹک ایک طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ آپ میری مدد کریں اسے ڈھونڈنے میں، وہ کسی بوب رانا کے نکاح میں ہے۔ ریشم کی آخری بات پر جاسم کے دماغ پر جھماکا سا ہوا۔ بوب رانا؟ وہ بربرائے، پھر ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ او مائی گاڈ، مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر کہ جیسے میری کوئی بہت اپنی ہو، وہ میری بیٹی، وہ ایکسائٹڈ انداز میں بولے اور ساتھ مسکرا رہے تھے اور ان کے انداز میں ریشم چونک گئی۔ کیا ہوا صاحب، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل سب ٹھیک ہے، آئیے آپ میرے ساتھ، ہم آپ کی روشنی سے ملتے ہیں، وہ مسکرا کر بولتے تو ریشم چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی مینشن کے سامنے رکی تو وہ اسے لے کر اندر آئے اور کورٹ لین وہی لاؤنج میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے اس کی نظر ریشم پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ماں ٹھیک ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں میرا بچہ، وہ اس کا ماتھا چومتے نم لہجے میں بولی۔ اپنے بابا سے ہی نہیں ملیں گی؟ کورٹ لین بچہ، جاسم گلگی لہجے میں بولے تو وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی اور بوب رانا جو کہ سیڑھیوں پر کھڑا تھا اس انکشاف پر چوک رہ گیا۔ پھر وہ غصے سے نیچے آیا۔ تو تم ہو وہ جس کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے دور رہا، تمہاری ماں ہی تھی نا وہ فساد کی جڑ جس نے میری ماں کا گھر اجاڑا، مجھ سے بازو سے دبوچے غرا کر بولا تو کورٹ لین کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بوب رانا نے اسے زور سے دھکا دیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمیر نے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے بیٹے کے دل میں نے اتنی نفرت بھری ہے کہ تمہیں برسوں لگ جائیں گے اس نفرت کو ختم کرنے میں، سمیر نے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ کون کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بیٹے سے آپ نے؟ سمین جی، اور آپ ہی وہ تھی نا جس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ مجھ جیسے مولوی ٹائپ انسان کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتی تھیں۔ آپ نے یہ یقیناً اپنے بیٹے کو نہیں بتایا ہوگا، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ میں نے ماریا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کو چھوڑا، رائٹ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ صحیح، لوگ تمہیں مانتے ہیں، سمین طنزیہ انداز میں بولی۔ تم جہاں سے بول رہی ہو مجھے اچھے سے پتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں، میرا یہ چیلنج ہے، کچھ ہی دنوں میں میرا بیٹا اتنا بدل جائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ اور رہا یہ تمہارا جھوٹ فریب، وہ تمہارے ہی منہ سے اس کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی پر بھی، وہ بولتا چلا گیا۔ تمہاری یہ بیٹی منہ بولی بیٹی یہ بہت جلد میرے بیٹے کی زندگی سے اڑ جائے گی کیونکہ وہ تمہاری بیوی سے بہت نفرت کرتا ہے اور تم سے ریلیٹڈ ہر رشتے سے بھی، وہ مغرورانہ انداز میں بولی تو وہ استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ چلو دیکھتے ہیں میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ مضبوط ہے یا تمہارا غرور، وہ تڑک کر بولا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے ملازمہ کو حکم دیا کہ ریشم کو گیسٹ روم میں پہنچا دے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے بیٹے تک یہ حقیقت کیسے پہنچائی جائے۔ تو وہ برا باپ نہیں ہے بلکہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح نماز حاجت پڑھی اور تب تک نوافل پڑھتے نہیں جب تک دل مطمئن نہ ہو گیا۔ پھر اللہ سے گڑگڑا کر اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہوئے
اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگی اور پھر مطمئن سے سونے کے لیے اپنے بستر کی جانب بڑھ گئی۔ مہروز کو ابھی ابھی فون آیا تھا کہ وجدان نے بہت زیادہ پینے کے بعد ایک ہنگامہ برپا کیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کلب پہنچا اور وہاں سے اسے بمشکل لے کر گھر کے لیے نکلا تھا۔ پورے راستے وہ قرۃ العین کو یاد کرتا جا رہا تھا۔ پھر گھر کے پاس پہنچے تو اسے پکڑ کر اندر لے جانے لگا، مگر وہ اندر جانے کو تیار نہیں تھا۔ مہروز نے زبردستی اسے لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے، وجدان چلایا۔ سر آپ کو کمرے میں چھوڑاتا ہوں، مہروز نے اس کے ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے روشنی کے پاس جانا ہے، وہ بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ سر میم کا حکم ہے کہ آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ نہیں، بولا ہے نا کہ مجھے روشنی کے پاس جانا ہے، وہ اونچی آواز میں بولا اور پھر 2 قدم چلا کے ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا اور واز زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شش، وہ فنگر منہ پر رکھتا ہوا بولا۔ اسی وقت زمین باہر نکلی تو لڑکھڑاتے ہوئے پاس آیا۔ مجھے روشنی چاہیے، وہ پاس آ کر بولا۔ مہروز سنبھالو اسے اور اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، سمین نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں مجھے میری روشنی کے پاس جانا ہے، اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو میں یہاں پر دھرنا دے دوں گا، احتجاج کروں گا، وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مہروز اسے کمرے میں لے کر جاؤ، اور جب تمہیں معلوم ہے کہ اتنی پی کر خود کو سنبھال نہیں پاتا تو پینے ہی کیوں دی تم نے؟ سمین دھاڑ کر بولی۔ میں سر کو کیسے روکوں، وہ پیتے ہوئے کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ مہروز نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ نہیں، میں اپنی روشنی کے کمرے میں جاؤں گا، وہ چلایا۔ اوف، جاؤ اسے اس کے کمرے میں ہی چھوڑاؤ، سمین نے ناگواری سے کہا۔ مہروز اسے سہارا دے کر کمرے میں لایا تو گھٹنے میں سر دے کر بیٹھی روشنی نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑی ہو کر اسے تھام لیا۔ پلیز سنبھالو انہیں، مہروز نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میری روشنی، وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹتے ہوئے بولا۔ روشنی نے اس کے شوز اور جرابیں اتاری اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وجدان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے پر رکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا جس پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور زور سے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر مارنے لگا۔ روشنی نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ دیکھیں خون نکل آیا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ سزا دے رہا ہوں خود کو، میرے اس ہاتھ نے تمہیں ہرٹ کیا تھا تو میں نے اسے ہرٹ کر دیا، وہ بچوں سی معصومیت لے یہ بولا۔ روشنی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری روشنی، پلیز تم مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا، میرے بابا کی طرح مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ پتہ ہے میں بورڈنگ میں رہتا تھا، بہت روتا تھا، ماما کو روز بولتا تھا کہ پلیز مجھے اپنے پاس رہنے دیں، مگر وہ کہتی تھی باب اگر میں آپ کے پاس نہیں تو پھر ہم کھائیں گے کیسے؟ ماما دن رات میرے لیے محنت کرتی تھی اور میرا نام نہاد باپ یہاں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑاتا رہا۔ میرے باپ کو تو اولاد مل گئی مگر مجھے باپ کہاں سے ملتا؟ بولتے بولتے اس کا گلا رون گیا۔ بابا نے اپنی ڈائیورس کے 10 سال بعد شادی کی تھی اور ان کو یہ شریعت نے اجازت دی تھی، اور آپ اگر چاہتے تو ان سے ملتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت سے پیش آتے۔ بابا تو ہر ایک سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ خود کے بیٹے سے وہ نفرت نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن آپ ملنے آئے اس دن ان کی شادی تھی، تو اس لیے باہر سے واپس پلٹ گئے۔ یہ آپ نے غلط کیا، آپ کو ملنا چاہیے تھا ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اکیلا کیوں چھوڑا، وہ نرمی سے بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر انہیں مجھے ڈھونڈنا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈنا کیا تھا، انہوں نے تو میرے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میرے یہاں درد رہتا ہے جب مجھے بات یاد آتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے لاپرواہ ہے، اور جب میں دوسروں کے بچوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے خوش ہیں، مگر میں نے نہ ماں کا پیار پایا نہ باپ کا، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسٹر آفریدی ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر انہوں نے موم کو نہ چھوڑا ہوتا تو موم کو مجھے ہاسٹل چھوڑ کر جگہ جگہ کام نہ کرنا پڑتا۔ وہ منہ میں سور کر بولا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا ہو آپ کو، وہ آہستہ سے بولی۔ تم ان کی فیور کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جس نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے پیچھے چھپی محبت کو پہچانیں۔ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے بابا سے محبت ہے، تو اس محبت کو پہچاننے میں مدد دیں۔ نہیں، مجھے ان سے محبت نہیں ہے، مجھے تو تم سے محبت ہے، بہت ساری ہے،
وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، مجھے بھی آپ سے محبت ہے اور میں کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں تھی. تم بہت نہیں، ساری کی ساری اچھی ہو. اور تم جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑ گئی ہو. تو پھر سے سناؤ نا آج. میں تمہیں سننا چاہتا ہوں. میں وہ سکون پانا چاہتا ہوں جو تمہاری آواز کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے. تم دو پلیز وہ مجھے سکون. وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا. روشنی نے سورت رحمان پڑھنی شروع کی تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگی. سورت ختم ہوتے ہوتے وہ سو چکا تھا. روشنی نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور ہلکے سے مسکرا دی. اگلے دن وہ جب اٹھا تو اس کے دل میں ابھی بھی روشنی کی باتیں موجود تھیں. وہ نشے کی حالت میں بھی تھا مگر روشنی کی باتیں نہ جانے سے کیوں یاد رہتی تھیں. اس لیے صبح جب جاسم آفریدی نے اسے آواز دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے رہنا چاہیے. اس سے بیویاں کھل کر گلاب بن جاتی ہیں. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بولیں جیسے کوئی دوست سے دوست ملتا ہے. وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر سر جھٹک کر وہ سپاٹ چہرے سے سامنے دیکھنے لگا. مجھے جب لگے گا میں لے آؤں گا اس کے لیے گفٹ. وہ منہ بنا کر بولا. وہ پورے 18 سال کی ہوئی ہے، آج تو اسے گفٹ تو دینا بنتا تھا. تم نے تو اسے وش بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہوگا. ابھی جا کر یہ سرپرائز دو گے نا، وہ بہت خوش ہوگی قسم سے. جاسم آفریدی نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ سر جھٹک کر ان کے ہاتھ میں موجود اس مخملی کیس کو دیکھنے لگا. پھر جھجکتی اسے تھاما اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نفیس سا بریسلٹ تھا. یہ اتنا سا بریسلٹ سے وہ خوش ہو جائے گی؟ سیریسلی؟ وہ منہ بنا کر بولا. آزما کر دیکھ لو. جاسم آفریدی نے اپنے بیٹے کے بھولے پن پر دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اس کیس کو پاکٹ میں رکھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا. وہ اندر داخل ہوا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی. گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ. وہ اسے باہوں کے حصار میں لیتے بولا تو اس کی طرف مڑی. ہیپی برتھ ڈے میری جان. مجھے دوسروں کو خوشیاں دینا نہیں آتا مگر یہ تمہارے لیے. اس نے مخملی کیس کو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. اس نے جیسے ہی کھول کر دیکھا تھا اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی تھی. بہت خوبصورت ہے یہ، آپ ہی پہنا دیجیے. وہ کھنکتے لہجے میں بولی تو چھوٹے سے بریسلٹ پر اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھا. پھر اس نے بریسلٹ پہنانے کے بعد سامنے میرر میں دیکھا تو پیچھے جاسم آفریدی کھڑے مسکرا رہے تھے. اور پھر وہ آگے بڑھے تو وہ سر جھٹک کر اسے چھوڑتا ان کے پیچھے لپکا. تھینک یو. وہ پاس جا کر لٹمار انداز میں بولا. کیا تھینک یو بھی ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی احسان کرے ہو؟ جاسم آفریدی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. میں نے صرف اپنی بیوی کی خاطر آپ سے بولا ہے ورنہ مجھے آپ سے تھینک یو بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے. آپ کی وجہ سے میری بیوی آج مسکرائی، اس کے لیے تھینک یو. اور ویسے بھی میں فری ایڈوائس دینے والوں کو ان کا معاوضہ ادا کر ہی دیتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی پیاری ہے شاید اسی لیے، یا آپ نے یہ سب کیا میرے لیے تو آپ نے شاید ہی کبھی کچھ کیا ہو. وہ تو ایک لہجے میں بولا. اچھا بچے، اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، وقت آنے پر ضرور دوں گا. جاسم نے کہا. پھر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے. وہ بھی ساری سوچیں جھٹکتا ہوا میٹنگز کے لیے نکل گیا. آج وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد جلدی گھر کے لیے نکل آیا تاکہ وہ کرتلین کو باہر ڈنر کے لیے لے کر جا سکیں. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گیا. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. تمہیں کرتلین سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس بچی کا آج خاص دن تھا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا اور یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی جلا دیا. میرا بس چلے تو اسے آگ لگا دو جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہا. کل کس طرح میرے بیٹے کے دل سے نفرت ختم کر رہی تھی میں ابھی تک وہ بھولی نہیں ہوں. اسے پتہ نہیں ہے سمین کس ناگن کا نام ہے. وہ پھنکاری. جس دن تمہارے بیٹے کو تمہاری حقیقت پتہ چلی نا اور اسے یہ پتہ چلا کہ آج تک اس کا خرچہ اٹھانے والی تم نہیں اس کا باپ تھا تو اس دن تم اس کی نگاہوں سے اس قدر بری طرح گر جاؤ گی کبھی اٹھ نہیں پاؤ گی. میرا دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں اسے بتاؤں، سارے وہ ثبوت دکھاؤں میں جو اس کے لیے کرتا رہا ہوں. آج تک میرے پاس ہر ثبوت ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی ثبوت ہے کہ تم جو یہ کہتی رہی اپنے بیٹے سے کہ تم کام کے سلسلے میں باہر رہتی ہو اس لیے تم نے اسے ہاسٹل میں چھوڑا تو وہ بھی جھوٹ تھا کیونکہ تم کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور اب بھی تم اسی کے پاس سے آئی ہو میرے پاس
تمہاری شادی کے بھی ہر ثبوت موجود ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تلخ لہجے میں بولے تو باہر کھڑے وجدان عرف بوب رانا کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ مشکل سے چلتا ہوا اندر آیا اور اسے اس طرح اندر آتا دیکھ کر سمین اور جاسم کا رنگ متحیر ہو گیا۔ ارے تم بہت جلدی آ گئے، وہ سر پٹا کر بولی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتی رہی، مگر کیوں ماں؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو جاسم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ پھر وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کہا تھا نا میں نے اپنی حرکتوں سے باز آ جا، دیکھو کس قدر ٹوٹ گیا ہے ہمارا بیٹا۔ جاسم آفریدی نے کرب سے کہا تو ہاتھ مسلتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ جو یہ دولت اپنے نام کروانے آئی تھی اب انہیں ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جاسم افسوس ایک نظر پر ڈال کر گیسٹ روم کی طرف بڑھا جہاں پر قرۃ ریشم کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جاسم کو اپنی ماں کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، اسے بہت ضرورت ہے آپ کی بچے، آپ جائیے اس کے پاس، آپ ہی اسے سمیٹ سکتی ہیں، جاسم آفریدی نے کہا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنا دوپٹہ صحیح سے لیتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اور جب کمرے میں آئی تو وجدان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا یکٹک سامنے والی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وجدان کیا ہوا آپ کو؟ وہ تڑپ کر بولی تو وہ گردن گھما کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ میں دنیا میں سب سے زیادہ ان کا بھروسہ کیا تھا، مگر انہوں نے آج میرے بھروسے کو کرچی کرچی کر دیا۔ وہ آج تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی جبکہ وہ اپنی خوش باش اپنی زندگی گزار رہی تھی اور میں وہاں ہاسٹل کی تنہائیوں میں روتا رہا۔ وہ بولتے جا رہا تھا۔ قرۃ نے بمشکل اسے چپ کروایا۔ میں تو اس دن سے ہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا ایسے نہیں ہیں اور بابا کبھی آپ کو نہیں بھولے۔ آج بھی آپ کے لیے کمرہ مخصوص ہے جو بند ہے، وہاں پر آپ کی سالگرہ کا ایک گفٹ بابا نے محفوظ کیا ہوا ہے، آئیے میرے ساتھ، قرۃ نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کمرے میں لے آئی۔ وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں جیسے خوشی سے چمکنے لگی تھیں اور شاید اسے یہ احساس خوش کر رہا تھا کہ اس کا باپ اسے کبھی نہیں بھولا۔ میں بہت چھوٹی تھی تب مگر ہمیشہ بابا کو اس کمرے میں بیٹھ کر روتا ہوا دیکھتی تھی اور ماما ان کو چپ کرواتے ہوئے خود بھی روتی تھی اور ساتھ حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے بابا نہیں ہیں، انہوں نے مجھے اپنی سکی بیٹی نہ ہونے کے باوجود اتنا پیار دیا، تو آپ تو ان کے خود کے بیٹے تھے، تو آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہاں آپ تکلیف میں ہیں نا، وہ وہاں تڑپ رہے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے الفاظ اسے بوبرانہ سے وجدان جاسم آفریدی بناتے جا رہے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتا پلٹا تو جاسم آفریدی وہاں پیچھے ہی نم آنکھوں سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کے پیٹھ کو محبت سے تھپکتے رہے، پھر وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوا تو جاسم آفریدی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا ماتھے پر بوسہ دیا تو وجدان کو ایسا لگا جیسے اندر تک کوئی ٹھنڈک اور راحت پہنچی ہو اور برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈی میٹھی پھوار پڑی ہو۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہاں قرۃ آج سے اپنی ماں ریشم کے پاس رہیں گی، وہ بھی صرف اس ایک ہفتے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہاتھوں سے کروں دوبارہ سے، وہ ہلکے سے مسکراتے بولے تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بابا کی بات مانے اور وہ ایسا کر کے بہت مطمئن فیل کر رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہوں بابا؟ قرۃ جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے بیٹی، ضرور آپ بھی ریشم ماں سے شادی کر لیجیے پلیز، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، میری اس طرح حفاظت کی جیسے ایک ماں کرتی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جڑیں۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا بہت باتیں کریں گی، مگر دنیا کا کیا ہے، دنیا تو کچھ بھی کہے گی۔ ریشم ماں نے اسے گندگی میں رہتے ہوئے بھی میری جس طرح حفاظت کی ویسی کوئی آزادانہ طور پر زندگی گزارنے والی عورت بھی نہیں کرتی۔ بابا ریشم ماں کے اس احسان کا بدلہ چکا دیجیے، قرۃ نے کہا تو وجدان بھی اس کی حمایت میں بول اٹھا۔
چلو پہلے تمہاری شادی تو کر لیں، اس کے بعد پھر سوچتے ہیں۔ جاسم نے ٹالنا چاہا مگر وہ دونوں نے انہیں پہلے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا، اور ریشم ماں کو بھی دونوں نے مل کر منا لیا تھا۔ اور سمین یہاں سے واپس جا رہی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ اس نے وجدان کو بھڑکانے کی کافی کوشش کی مگر وجدان نے سنجیدگی سے کہا کہ وہ ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ آرام سے یہاں سے چلی جائے۔ اور سمین کے جانے کے بعد اگلے دن ہی ریشم اور جاسم آفریدی کا نکاح ہو گیا تھا۔ پورا آفریدی والا جیسے خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے، اور آج قرۃ اور وجدان کا بھی نکاح تھا، اور تجدید نکاح جاسم آفریدی نے کیا تھا۔ نکاح کے بعد ریشم اسے وجدان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا تو قرۃ جیسے سمٹ سی گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھاتا اس کے سامنے بیٹھا، اور اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے باری باری ان پر اپنے لب رکھے تو وہ جیسے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں لیا اور اسے اپنے حصار میں قید کیا، اور وہ اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا، اور باہر تاروں کی بارات چاند کی چاندنی سے اٹکیلیاں کر رہی تھی، اور چاند شرما کر بادلوں میں جا چھپا تھا۔